आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नवा जायज़ा प्रोग्राम बदस्तूर तातुल का शिकार है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक नहीं हो सका है और हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत कबूल कर ली हैं, लेकिन अब भी पाकिस्तान की नाक रगड़वाने का अमल तसलसल से जारी है। खबरें हैं कि IMF को पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की 100% यकीन दहानी चाहिए। IMF का मुतालबा है कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर से $6 अरब डिपॉजिट बाकायदा स्टेट बैंक में जमा कराए, फिर कहीं IMF प्रोग्राम बहाली का आगाज़ होगा। अब हुकूमत की नज़रें दोस्त ममालिक की तरफ है। गोया पाकिस्तान के माशी मसाइल का दारोमदार IMF के बेल आउट पैकेज पर है और इस बेल आउट पैकेज का दारोमदार दोस्त ममालिक की माली मावनत पर है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने भी सेनेट के ख़ुसूसी इजलास में खिताब में बताया कि IMF ने प्रोग्राम में बहाली को हमारे दोस्त ममालिक से बैरूनी फाइनेंसिंग की यकीन दहानी के साथ मशरूत कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल अगस्त में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में इन ममालिक ने 7वें और 8वें जायजे की मंजूरी के मौके पर पाकिस्तान की माली मावनत के लिए इजाफी ज़खायर और सरमायाकारी फराहम करने के वादे किए थे, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और अब IMF को खदशा है कि कहीं प्रोग्राम बहाली के बाद अगर पाकिस्तान $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करने में नाकाम रहा तो पाकिस्तानी मईशत IMF की मदद के बावजूद डिफ़ॉल्ट कर सकती है और ये IMF की साख के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव अमल होगा, बहुत ही मनफी अमल होगा। इस ताज़ा तरीन सूरत हाल में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी माशी कारोबारी उमूर के जनाब मेहताब हैदर। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब। ये बताइएगा कि क्या IMF का अब ये कहना कि आप बाकायदा डिपॉजिट्स लाएं अपने दोस्त ममालिक से और ये जो गैप है $6 अरब का जो कि आपने बताया है कि ये ममालिक पूरा करेंगे, ये क्या गैर मामूली बात है कि अब IMF जो है, क्योंकि ये तमाम ममालिक उसके बोर्ड के मेंबर हैं, उनके साथ उनके ज़ाहिर है कि बहुत ही करीबी रवाबित है, और ये क्या पहली बार है इस तरह से कि वो आपसे कह रहे हैं कि अब आप बाकायदा डिपॉजिट जमा कराएं और ये शर्त बन गई है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, बुनियादी तौर पे जब 7वां और 8वां जायज़ा था तो इन ममालिक के जो मेंबरान हैं वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के भी मेंबर हैं IMF के, तो वहाँ पे उन्होंने एश्योरेंसेस दी थी, एक तो एडिशनल डिपॉजिट्स की सर, दूसरा इन्वेस्टमेंट की। वो दोनों चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई तो IMF की भी अपनी क्रेडिबिलिटी का इशू है। IMF का कहना ये है कि अगर हम प्रोग्राम को रिवाइव कर दें और उसके बावजूद ये फाइनेंसिंग पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं होगी तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की जो रिस्क है उसकी तरफ बढ़ सकता है। लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का भी एक मौक़िफ़ है और वो ये है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट के लिए IMF के पास जाते हैं, और जब हम IMF के पास जाते हैं तो ये फाइनेंसिंग को अरेंज करना बेसिकली IMF की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक दूसरे के ऊपर हम शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन IMF ने बड़ा क्लियरली जो लास्ट वीक मीटिंग्स हुई हैं उसमें यह कह दिया है कि गेंद अब पाकिस्तान के कोर्ट में है। आपने हमारे बोर्ड के सामने कमिटमेंट्स की थी, उनको मटेरियलाइज़ करवाइए, जब वो मटेरियलाइज़ हो जाएंगी तो हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेंगे। मैं आपको इसमें यह भी मिसाल दूँ, अभी रिसेंटली आप देखें कि श्रीलंका का भी एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है और 20 मार्च को IMF के बोर्ड में जो है वो श्रीलंका का बेल आउट पैकेज जा रहा है। लेकिन उससे पहले चाइना ने, इंडिया ने और पेरिस क्लब ने उनकी जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया है। तो अब ये पाकिस्तान की भी और IMF दोनों साइड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस फाइनेंसिंग को अरेंज करें ताकि हम इससे बच सकें। जी, तो मेहताब हैदर साहब, इस पे क्या फीडबैक है? क्योंकि हमें मालूम है कि हालिया दिनों में प्राइम मिनिस्टर कतर गए, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर UAE भी गए, और ये दो बड़े की ममालिक हैं जिन्होंने कि हमें इस हवाले से इस सपोर्ट करना है। सऊदी अरब इससे पहले जो है वो हमारी बड़ी कम्युनिकेशन रही है। तो क्या मसला है? क्योंकि हमें फीडबैक ये भी आ रहा है कि शायद ये ममालिक कहते हैं कि आप की जो जिम्मेदारियां थी अपनी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिहाज से वो आप पूरी नहीं कर रहे। आपके यहाँ शायद अंदर जो है वो अदम इस्तेहकाम है, और उनकी क्या बेचैनी है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग हमें देने के बावजूद इस कमिटमेंट को फ़िलहाल पूरा नहीं कर पाए हैं
اور ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس وجہ سے کہ ہمارا پروگرام اسٹیک ہو گیا ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو ممالک ہیں کوئی بھی انویسٹمنٹ یا ڈپازٹ دینے سے پہلے اس بات کو انشور کرتا ہے کہ اس ممالک میں اس ملک کے اندر فائنینشیل ڈسپلن ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی ہم اپنی چیزوں کو چینج کر رہے ہیں اور جن ممالک کو ہم یہ ڈپازٹس دیتے رہے ہیں، ہمارا یہ ٹیکس پیئر منی ہے، تو ہم ان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی چیزوں کو اور اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں گے. تو بنیادی طور پہ ہاؤس ان آرڈر کا ایشو ہے. اور دوسرا یہ جو انکریزنگ پولیٹیکل، یہ مجھے بتائیے کہ کیا جو کہ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ گری ہے ابھی حالیہ دنوں میں، اور وہ ظاہر ہے کہ جنگ سے ایک نوچ اوپر ہے، تو ان ممالک کی جو اپنا اندر ڈسپلن ہے اس میں یہ ایک بڑی رکاوٹ آ گئی ہے کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ بڑی تیزی سے سنک ہوئی ہے، اور اب یہ صرف ایک جنگ سے ایک نوچ اوپر ہے. اس نے بھی اثر ڈالا ہے ان ملکوں کے فیصلے پر کہ وہ پاکستان میں اب یہ جو سرمایہ بھیجنا ہے اس کے معاملے میں تھوڑے محتاط مزید ہو جائیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کنسسٹنٹلی پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کر رہی ہیں اور پرسسٹنٹلی کر رہی ہیں، تو یہ ایک میسیجنگ بھی ہے، اور وہ میسیجنگ یہ ہے کہ یہاں پہ ایوری تھنگ از ناٹ ویل. تو بنیادی طور پہ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ 1 اسٹیپ ایڈ 2 اسٹیپ بیک والی پالیسی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس ٹائم $10.8 بلین کے لگ بھگ اسٹیٹ بینک کے ریزروز تھے. آج چائنا نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ کمرشل بینکس نے $1.2 بلین ابھی تک پاکستان کو دے دیے ہیں، جس سے $4.3 بلین کے لگ بھگ ریزروز کھڑے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہم وہ چیزیں اور وہ ریکوائرڈ ریفارمز وہ نہیں کر سکے کہ جس سے ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں یہ جو انکریزنگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ بھی ایک میسیجنگ جو ہے وہ دے رہی ہے. اور آئی ایم ایف کی طرف سے ٹھیک ہے کہ اس طرح کی کنڈیشنلٹیز تو نہیں ہوں گی، لیکن وہ جو انکریزنگ پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو وہ بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے مہتاب صاحب کہ کل پرائم منسٹر نے اپنی جو سینٹ میں اسپیچ کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ شرط تو نہیں ہے آئی ایم ایف کی، لیکن آبویسلی کوئی بھی جو لینڈر ہے وہ دیکھ تو رہا ہے کہ جس کو ہم لینڈ کر رہے ہیں وہاں کے حالات کیا ہیں، اور پھر یہی حالات جو ہے یہ ہمارے مڈل ایسٹرن دوست بھی دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ ایک بڑا کروشل فیکٹر بن گیا. ایک جانب ہماری جو اکنامک کیوس ہے اس میں عدم استحکام، اور دوسرا دنیا ہمیں جس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے. تو استحکام جو ہے یہ تو ہمیں فوری چاہیے اور مستحکم قسم کا استحکام چاہیے. دیکھیں اس ٹائم جو ہے وہ 2 طرح کا کرائسس ہے جو کہ سائملٹینیسلی پاکستان کو ہٹ کر رہا ہے. ماضی میں ایسے ہوتے رہا ہے کہ جب حکومت جاتی تھی اس کا ٹینیور ختم ہو جاتا تھا تو نئی حکومت آگے کہتی تھی جی کہ پچھلوں نے سارا کھانا خراب کر دیا ہے اور اب ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی جانا ہے اور چیزوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اب یہ ٹوائلائٹ آف ٹینیور حالات بھی خراب ہیں، سچویشن جو ہے وہ پولیٹیکلی بھی انسٹیبل ہے، اور اکنامک انسٹیبلٹی تو اس طرح کی شاید پاکستان کی ہسٹری میں جو ہے وہ نہیں آئی ہوگی کہ جہاں پہ ایل سیز آپ دیکھیں کہ ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ایل سیز جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں، صرف ایسٹیمیٹس ہیں ہمارے سامنے. تو ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں. تو ایک ایسے وقت میں جب ریزروز بھی گر رہے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، تو یہ سائملٹینیسلی پاکستان کو ہٹ کر رہے ہیں، اینڈ اٹ از انکریزنگ دا پریکیریس سچویشن آف دا کنٹری. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جن ممالک نے ہمیں پیسے دینے ہیں یا آئی ایم ایف نے پیسے دینے ہیں تو وہ بھی یہ ساری صورتحال کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور اسی لیے شاید وہ ریلکٹنٹ ہیں کہ یہ اس طرح کے کرائسس میں اگر آج ایگریمنٹ فرض کریں وہ کر لیں تو کل پتہ نہیں ہے کہ یہ جو جون تک ہم نے یہ پروگرام کمپلیٹ کرنا ہے اس پہ کون عمل درآمد کرے گا. اور اگر جون تک ہم کر بھی لیں تو آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہوگی. جی مگر اگلے سال نئے پروگرام سے پہلے تو ابھی ہمیں یہ تو نواں ریویو ہے نا، 10واں 11واں کب ہوگا؟ ابھی تو جتنے ریویوز ہیں اتنے ہی مہینے باقی ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو 10واں ریویو ہے وہ 3 فروری سے شروع ہونا تھا، اور جو 11واں ریویو ہے وہ 3 مئی سے شروع ہونا تھا. ابھی یہ بھی فیصلہ ہونا باقی ہے اگر ہم یہ ریویو کمپلیٹ کر لیں تو کیا 10واں 11واں ریویو کو کلب کرنا پڑے گا
کیا IMF اس پہ ایگری ہوگا؟ کیا بجٹ میکنگ، یہ جو فلوئڈ قسم کی پولیٹیکل سچویشن ہے، ایک ویک گورنمنٹ ہے، یہ کیا IMF کی مرضی کے مطابق ایک بجٹ دینے میں کامیاب ہوگی؟ یہ بڑے بڑے سوالات ہیں جو کہ جون تک ہم نے کرنے ہیں، اور کسی کو اس انسرٹینٹی میں یہ نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2 ٹوک حکم ہے کہ پنجاب اور KP کے الیکشنز ہونے ہیں۔ 30 اپریل کی تاریخ پنجاب کے الیکشن کی ہے۔ KP والے تو تاریخ نہیں دے رہے، آج بھی گورنر KP نے تاریخ دینے سے انکار کر دیا تحریری طور پہ۔ عجب پورے گھبیر صورتحال ہے، سپریم کورٹ کا حکم سب کے باوجود پنجاب KP کے الیکشن میں نہ نگراں حکومت انٹرسٹڈ ہے نہ ہی وفاقی حکومت۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کا واضح آرڈر ہونے کے باوجود پنجاب کے لیے 30 اپریل کی تاریخ تو دی جا چکی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں 28 مئی کو انتخابات کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ گورنر KP کے حاجی غلام علی نے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے اپنے تفصیلی خط میں الیکشن کی تاریخ پر یو ٹرن لے لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے گورنر KP سے 28 مئی کو انتخابات کرانے کے اعلان سے متعلق تحریری طور پہ آگاہ کرنے کا کہا تھا، مگر گورنر KP نے خط میں کوئی تاریخ نہیں دی۔ پہلے روز سے گورنر KP کسی انداز سے کسی صورت بھی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانے کے حامی نہیں تھے۔ آج چیف سیکرٹری اور IG خیبر پختونخوا نے بھی انتخابات میں الیکشن کمیشن کی معاونت سے معذوری کا اظہار کیا۔ 3 روز قبل پنجاب کے چیف سیکرٹری اور IG نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ اسی روز وزارت خزانہ نے یعنی کہ وفاقی وزارت خزانہ نے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے 20 ارب روپے فراہم کرنے سے معذرت کر لی تھی، جبکہ سیکرٹری دفاع نے جواب دیا تھا کہ موجودہ ملکی حالات کی وجہ سے پاک فوج الیکشن ڈیوٹی کے لیے اس وقت دستیاب نہیں۔ خدشات ہیں کہ الیکشن کمیشن عدالت کے سامنے صوبوں کی جانب سے عدم تعاون کو عذر کے طور پہ پیش کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ درخواست کے باوجود ادارے سیکیورٹی مالی معاونت فراہم نہیں کر رہے، لہٰذا صاف شفاف پر امن انتخابات کا انعقاد دی گئی تاریخوں پر ممکن نہیں۔ ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ کیا پوزیشن لیتی ہے یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہوگا اور ضروری بھی۔ آج چیف الیکشن کمشنر سے چیف سیکرٹری اور IG KP سے ملاقات کی تھی۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق چیف سیکرٹری KP نے بتایا کہ صوبائی حکومت کو 19 ارب روپے کے مالی خسارے کا سامنا ہے۔ انتخابات کے انعقاد کے لیے تقریباً 1.6 ارب روپے مزید درکار ہوں گے، جن کا بندوبست کرنا صوبائی حکومت کے لیے مشکل ہوگا۔ صوبائی اسمبلی کے بعد قومی اسمبلی کے انتخابات سے اخراجات مزید بڑھ جائیں گے۔ چیف سیکرٹری نے صاف کہہ دیا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، گارنٹی نہیں دے سکتے کہ انتخابات پرامن ہوں گے۔ اس پوری صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ اب دیکھیں نا، دونوں صوبوں کی جو انتظامیہ ہے، پولیس ہے، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے، تحریری طور پہ کہہ دیا ہے، سرکاری طور پہ الیکشن کمیشن کو بتا دیا ہے کہ وہ الیکشن نہیں کر سکتے۔ وفاقی حکومت نے، ان کے اداروں نے، خزانہ نے، دفاع نے، داخلہ نے بتا دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن نہیں کر سکتے۔ کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو جائے اور باقاعدہ مطلع کر دے کہ اس نے تو اپنا ایک شیڈیول دے دیا تھا پنجاب کی حد تک، لیکن یہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے آپ کے حکم کے مطابق الیکشن نہیں ہو سکتے؟ آپ کے خیال میں اب یہ وقت ہے کہ الیکشن کمیشن رجوع کرے سپریم کورٹ سے؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ میرے خیال میں اس بارے میں جو ایکشن ہوگا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس کی ترتیب کچھ ایسے ہوگی کہ الیکشن کمیشن پہلے تو خود یہ تمام باتیں سننے کے بعد اپنی ایک انفارمڈ اوپینین قائم کرے گا کہ کیا یہ سب لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک اس کے اندر ایک لاجک موجود ہے، جس کی بنیاد پہ پھر وہ ایک رائے قائم کرے گا کہ کیا واقعی اس وقت انتخابات کے شیڈیول میں تبدیلی کی ضرورت ہے، یا یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ محض اپنے بہانہ بازی کر رہے ہیں، ہیلا بازی کر رہے ہیں، اور اس لیے انتخابات کے شیڈیول میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پھر ان کو کہے گا کہ ہمیں آپ کے ان تمام عذر قابل قبول نہیں ہے، اور آپ کو اس تاریخ کو الیکشن ہوں گے اور آپ کو تمام معاونت فراہم کرنی ہوگی۔ یہ وہ حکم جاری جب کر دے گا تو اس کے بعد اس حکم پہ جس کو اعتراض ہوگا وہ جائے گا سپریم کورٹ، اور اگر الیکشن کمیشن کنونس ہو گیا خود
تو پھر وہ انتخابی شیڈیول کے اندر تبدیلی اناؤنس کرے گا سیکشن 58 آف الیکشنز ایکٹ کے مطابق، اور اگر وہ ایسا کر دے گا تو یقیناً اس کو ڈسپیوٹ کرنے کے لیے بھی لوگ موجود ہوں گے، وہ بھی پھر سپریم کورٹ کو جا سکتے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ کی طرف سے جو حتمی طور پہ فیصلہ ہوگا وہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ اب اس دوران یہ جو 90 دن ہیں یہ کہاں چلے گئے؟ سپریم کورٹ نے یقیناً کہا تھا کہ آئین کی 254 کے تحت اگر جو آئینی مدت ہے اس میں کوئی عمل پورا نہ ہو سکے تو کچھ اس میں اضافہ جو ہے قابل قبول ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب جو ہم سمجھتے ہیں وہ چند دن یا 1-2 ہفتے پرہیپس ہوگا، ان کا جو اشارہ تھا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ لامتناہی اضافہ کر دیا جائے، لیکن بہرحال یہ کیا سپریم کورٹ کے لیے ڈٹرمن کرنا ایک مشکل عمل ہوگا، کیونکہ ان کا تو حکم بار بار یاد دہانی کرا رہا ہے کہ آپ کو آئین کی پاسداری کرنی ہے اور 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں۔ سپریم کورٹ کو بہرحال یہ تو ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ یہ جو کچھ وجوہات بیان کی جا رہی ہیں انتخابات کو ملتوی کرنے کی، اس میں کس حد تک جان ہے، یعنی وہ واقعی قابل قبول ہیں، قابل اعتبار ہیں، یا محض یہ حکومت اپنی جو سیاسی مجبوریاں ہیں اور سیاسی مشکلات ہیں ان کی بنیاد پہ انتخابات سے کترا رہی ہے۔ یعنی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ معاشی صورتحال خراب ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، عوام میں اس کی مقبولیت کم ہے، اس لیے اگر انتخابات ہوتے ہیں تو خیال یہی ہے کہ اسے شکست کا سامنا ہوگا، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وجہ کی بنیاد پہ انتخابات سے کترا رہے ہوں۔ لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وجوہات بیان کر رہے ہیں وہ بھی درست ہوں، یا کم از کم پارشلی درست ہوں، تو الیکشن کمیشن کو ابتداً اور بعد میں سپریم کورٹ کو اس کے بارے میں یقیناً تحقیق کر کے کوئی رائے قائم کرنی ہوگی۔ اچھا اب اس میں یقیناً احمد بلال صاحب، اس میں اب بہرحال ایک عام پاکستانی جو پڑھا لکھا باشعور پاکستانی آپ جیسا ہے، ان سب کی ایک رائے تو بہرحال یہ ہے کہ کاش یہ الیکشن ایک ساتھ ہوتے اور ہم اس عمل میں نہ داخل ہو جاتے جو ہمارے ساتھ شاید تا حیات جڑا رہے کہ 2 الیکشن الگ ہوں، پنجاب کے پی کے اور پھر سندھ بلوچستان کے وفاق کے ایک ساتھ ہوں۔ تو اب اس میں ایک کچھ امید اور کچھ راستے کی کہیں سے دور سے مہوم سی امید نظر آتی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ یہ ایک نیشنل کنسنسس ہو جائے، قومی اتفاق رائے ہو جائے جس میں کہ ان مسئلوں کا حل ہو، پھر یہ جو اس قسم کی الجھنیں ہیں ہم ان سے آزاد ہو سکیں؟ آپ کی بھی نگاہ ہوگی اس پوری صورتحال میں، اور یہ کس کے سائے تلے ہو سکتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ اس میں ایک کردار ادا کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں سیاستدانوں کو اگر اپنی عزت اور اپنی حرمت عزیز ہے تو ان کو کسی سائے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اس قسم کے سیاسی مکالمے کے لیے۔ اور میں کل جو موہوم سی امید آپ نے فرمائی ہے، غالباً آپ کا اشارہ عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ کی طرف ہے جس میں انہوں نے کل کوئی شرط لگائے بغیر یا کوئی ایکسیپشن دیے بغیر، اور ان کے ساتھ ہی پھر وزیر اعظم نے بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ جو تمام اختلافات، سیاسی اختلافات بھلا کے تمام سیاسی قوتوں کو، گویا کہ کل یہ یکمشت 2 بڑی اہم ڈیولپمنٹس تھی۔ جی ہاں، اسی سے امید پیدا ہوئی ہے، اور اگر یہ واقعی یہ دونوں اس بارے میں کسی فوری طور پہ کسی بات چیت کا آغاز کریں اور اپنی پارٹیوں کے اندر جو ہاکس ہیں ان کو کنٹرول میں کریں اور کوئی غیر معقول شرائط نہ لگائیں بات چیت کے لیے، تو میرے خیال میں راستہ نکل سکتا ہے۔ سیاستدان ماضی میں راستے نکالتے رہے ہیں، لیکن ان کو میرے خیال میں کسی سائے کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون اور آئین بڑا واضح ہے، آئین کی منشا یہ ہے اور بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس کو تھوڑا سا انٹرپریٹیشن کر کے کہا ہے کہ اس کے اگر آگے بڑھ جائے تو کم از کم بڑھیں، تو یہ تو واضح ہے، یہ حدود آئین نے جو دی ہوئی ہیں وہ واضح ہیں۔ تو اس کے اندر رہتے ہوئے اب یہ جو 5 اسمبلیوں کے اکٹھے الیکشن کرانے کی جو پریورٹی ہے یا پریفرنس ہے، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو امید پیدا ہوئی ہے اس کو حقیقت کا روپ دینا چاہیے ان کو۔ یقیناً بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔
خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ملک میں 11 مہینے سے جاری سیاسی خانہ جنگی میں سیز فائر کے آثار یا امید پیدا ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی قومی مفاہمت اور مذاکرات کی خواہش کی راہ ہموار ہو رہی ہے اور ملک میں سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کا ایک کہیں دور آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ بین الطرفین اعتماد بحالی کے اقدامات اور مذاکرات کی خواہش کے عملی کچھ شواہد بھی نظر آئے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے ایسے دور رس مستحسن فیصلے دیے جو فریقین کے درمیان تناؤ کی کیفیت کو رفع کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ پولیس کو انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کو کل عدالت میں پیش ہونے کا موقع ملنا چاہیے اور پولیس اور ضلعی انتظامیہ ان کی سیکیورٹی کے مؤثر اقدامات کرے۔ گویا اب عمران خان اطمینان سے سیشن کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب آج لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان کو ازداد دہشت گردی کے 7 کیسز سمیت 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت بھی مل گئی، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کی ہی ہدایت پر آج پی ٹی آئی اور پنجاب نگراں حکومت کے درمیان جلسے جلوسوں کے لیے ایک بہت عمدہ اشتراک عمل کا تحریری معاہدہ بھی ہوا ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے فریقین کے وکلاء اور آئی جی پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ آپ سب لوگ بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں۔ معاہدے کے ٹی او آرز کے مطابق تحریک انصاف اتوار کی بجائے پیر کو جلسہ عام کرے گی اور آئندہ جلسے کی اجازت کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کرے گی۔ دراصل ہم 22 کروڑ پاکستانیوں کی طرح بادی نظر میں اعلیٰ عدلیہ کو بھی ملک میں سیاسی ہیجان انگیزی کا خاتمہ مطلوب ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان کی جانب سے صلح جوئی کی پیشکشوں کے بعد ان عدالتی فیصلوں کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ پاکستان کے اندر میں نے اتفاق کی بات ہے کہ عمران خان کی حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں آج ہی 9 درخواستیں دائر ہوئی۔ حکومت کی جانب سے کوئی مخالفت نہیں کی گئی۔ آج ہی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی اور آج ہی عمران خان کو تمام 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت مل گئی۔ آج عمران خان زمان پاک سے قافلے کی شکل میں لاہور ہائی کورٹ گئے۔ ان کے بلٹ پروف گاڑی کو عدالتی احاطے میں جانے کی بلا روک ٹوک اجازت بھی مل گئی۔ اسی دوران جب سماعت ہوئی، عمران خان اور جسٹس طارق سلیم شیخ کے درمیان دلچسپ مکالمہ بھی ہوا، جس پر عدالت میں موجود افراد نے قہقہے بھی لگائے۔ عمران خان نے کہا کہ جج صاحب چیزیں میرے ہاتھ سے نکل چکی تھی لیکن آپ نے بچا لیا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس پہ معزز جج صاحب نے کہا کہ خان صاحب آپ سسٹم کے ساتھ چلیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے عمران خان سے کہا کہ میں پھر وہی کہوں گا، آپ سسٹم کے اندر آئیں، یہ سب کچھ نہیں تھا، مس ہینڈل ہوا ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کا کہنا تھا کہ خان صاحب قانون میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ سیاسی و قانونی معاملات میں سکون اور مفاہمت کا ماحول بن رہا ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرز مسائل کے حل کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں۔ قومی منظرنامے میں ہر طرف سے براہ راست یا بالواسطہ طور پہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، قوم مذاکرات کی تمنا کر رہی ہے۔ پاکستان کی زمیں بوس معیشت تمام اسٹیک ہولڈر سے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا تقاضا کر رہی ہے اور کشائد بات یہ ہے کہ مذاکرات و مفاہمت فریقین کی خواہش بھی ہے۔ قومی مفاد کے لیے ذاتی انا کو پس پش ڈالنا ہوگا اور اس وقت پاکستان کی اہم ترین ضرورت یہی ہے۔ اجتماعی کوششوں کے ذریعے ہی ملک کو بحرانوں سے نکالا جائے گا اور اگر سیاسی تناؤ میں کمی آتی ہے تو یقیناً اس کے مثبت اثرات ہوں گے، ملک کی معیشت میں بہتری کی شکل سامنے آئے گی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم شہباز شریف، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو قومی اتفاق رائے سے ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہوگا، جبکہ عمران خان کو بھی ملک کے مقبول ترین سیاسی لیڈر ہونے کے ناطے مستقل مزاجی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ تمام شراکت داروں کے مابین ڈائیلاگ کے ذریعے ہی تمام ایشوز اور تحفظات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اب اس پر ہم قومی ایک پوزیشن کیا ہے، پاکستان کے وہ لوگ جو کہ غیر سیاسی طور پہ پاکستان کے حالات کو جانچتے ہیں، سیاسی حالات پہ نظر رکھتے ہیں اور اس کا طویل تجربے رکھتے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نسیم زہرا، پاکستان کی نامور سینئر صحافی، تجزیہ کار۔ بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ۔ یہ بتائیے گا کہ ہم کچھ اوور ریڈ تو نہیں کر رہے، اوور آل جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہمیں کچھ بہتر صورتحال نظر آئی ہے، کچھ گرین شوٹس ہمیں نظر آئے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کا اسٹیٹمنٹ، عمران خان کا اسٹیٹمنٹ، پھر پرائم منسٹر کا اس کو ریسیپروکیٹ کرنا، پھر کل سے لے کے اب تک جو ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اوور آل تو یہ پچھلے کئی مہینوں کے بہترین 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ جی بے شک بے شک، میرا خیال ہے تھوڑا سا مسکرایا بھی جا سکتا ہے اس وقت، کیونکہ بہت زیادہ بوجھ تلے اتنے تفرقے کی جو ہم دیکھ رہے تھے ماحول بنا، اتنی تفریق، اتنا
وائلنس کی طرف جاری تھی بات، یقینی طور پہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ اور بھی پیچھے جائیں تو الیکشن کمیشن پر دیکھا ہم نے کہ بڑی مثبت سٹیٹمنٹس آئیں پی ٹی آئی کی طرف سے جب انہوں نے انسسٹ کیا پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے، تو پہلی مرتبہ ہمیں لگا کہ شاید سسٹم میں بھی یہ چل سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ. اور اس کے بعد ایک ہم نے ایکسٹریم پوزیشن دیکھی جا کے وائلنس کا ایک ایکسٹریم ہم نے دیکھا زمان پاک میں ہر اطراف سے. اس کے بعد آج کے جو یعنی آج کا دن اور کل کا دن یقینی طور پہ میرا خیال ہے کہ دیر از سم لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل جو ہم سب کو نظر آ رہی ہے الحمدللہ. اور دیکھیے یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ اسٹیٹمنٹس اور ایکشنز ہم نے دونوں چیزیں دیکھی ہیں جو مثبت ہوئی ہیں. اسٹیٹمنٹس جیسے آپ نے سنا ہے اپنے اس میں انٹروڈکشن میں، اور ایکشنز بھی ہوئے ہیں، یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے بڑی مثبت ایک نتیجے پر پہنچے جو انہوں نے پلان آف ایکشن بنایا. جو انہوں نے اتنی بڑی بات ہے جو اپنا یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کریں گے اتوار کو، پہلے کورٹ نے منع کیا کہ جلسہ نہیں کر سکتے، اب پھر جلسہ کون سے دن کرنا ہے اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اسی طریقے سے آپ اگر اسلام آباد میں آئیں تو بھی کچھ ہی دیر پہلے شبلی فراز صاحب کی یہاں جو ایڈمنسٹریشن ہے، اور ایڈمنسٹریشن اسینشلی گورنمنٹس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے نا، ریفلیکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کی جو ایک اپروچ ہے، اور یہ تو اس وہاں بھی ان کی بات ہوئی ہے اسلام آباد میں. تو اب عمران خان صاحب کے کل جو آئیں گے اور اس حوالے سے جو کورٹ میں انہوں نے جانا ہے، اور ایز وی اسپیک تو شبلی فراز صاحب کا کانٹیکٹ ہے عمران خان صاحب سے، اور وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جی ایس او پی جو سیکیورٹی کا ہے وہ کیا بن رہا ہے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا. اور عمران خان صاحب کی جب نوٹ آئے گی تو ایک اگریمنٹ ہو جائے گا طے. اور یہ دیکھیے کل جو عمران خان صاحب کا آنا ہے اور کس طریقے سے کورٹ میں جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو لے جاتے ہیں، کیونکہ بڑی کلیئرلی اسلام آباد یہ جو جس کورٹ میں کل جانا ہے F8 میں، اس حوالے سے بہت اسٹرکٹ سیکیورٹی کے انہوں نے ایس او پیز بنائے کہ عمران خان صاحب ہی جائیں گے اور بہت چیدہ لوگ جائیں گے. یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں جو 24 آورز کا آپ نے ایک رن ڈاؤن دیا بڑا پازیٹیو ہے آبویسلی، آپ کی کیا انفارمیشن ہے، کچھ فالو اپ ایکشنز ان ورکس ہیں؟ کیونکہ اب ظاہر ہے کہ یہ پروسیس شروع ہونا ہے تو اب ہمارے پاس ٹائم بھی بہت سارا نہیں ہے. کچھ ہے اس کی شنید کے کچھ فالو اپ ایکشنز بھی ہوں گے، مزید کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہم دیکھیں گے؟ کیونکہ آج کا دن تو صرف کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کو ہم نے دیکھی کیونکہ اس میں عدالت کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو کل جس طریقے سے عمران خان صاحب آئیں گے اور جس طریقے سے یہ ایکسیکیوٹ ہوگا ان کا جانا اندر کورٹ میں اور باہر آنا، ایک تو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے وہ پولیٹیکل ول بھی کی عکاسی کرے گا عمران خان صاحب کی کہ کس حد تک وہ سسٹم میں چلیں گے. اس کے بعد ظاہر ہے اب یہ تو بات کلیئر ہے کہ کورٹ میں جو ہوگا اس کا جو بھی ان لوگوں کا اپنا رد عمل ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کامران صاحب جو اہم بات ہے وہ تو یہ ہے کہ الیکشنز کی تیاری کے حوالے سے یہ دونوں پارٹیز کیا کرنے کو تیار ہے. اور ہم نے سنا یہ ہے کہ بات چیت ممکنات میں سے ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ٹیم کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جی ٹیم کی نامزدگی کریں تاکہ بات چیت ہو. کیونکہ بڑے پہلی مرتبہ اگر آپ یہ دیکھیں صورتحال کو تو مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 7-8 سال میں پہلی مرتبہ، اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ عمران خان صاحب نے کہا میں ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہوں، اور جو وہ بیچ میں کیویٹ ڈالتے تھے لیکن چوروں سے نہیں کروں گا، کچھ نہیں کہا آج انہوں نے. تو یہ پہلی نہیں کہا انہوں نے، کوئی کنڈیشن نہیں. تو اس کا مطلب، اور حکومت نے بھی اس کو بہت ایک اچھا اس میں ایک بات تو ہے نصیر صاحب، کیونکہ ہم اس کو آبویسلی ہم ہمیشہ سے کب سے اس کو فالو کر رہے ہیں کہ اس میں کریڈٹ تو جائے گا شہباز شریف کو کہ انہوں نے سوائے پچھلے چند مہینوں کے ہمیشہ اس چیز کی بڑی فورسفلی بات کی ہے سنس دا لیڈر آف دی اپوزیشن کہ بات کرنی چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، چارٹر آف اکنامکس ہو، یہ تمام چیزیں، اکانومی پہ ہماری جو ہے کنورجنس ہو، یہ تمام ایشوز پر ہو. اب یہ عمران خان صاحب کی جانب سے پچھلے 15 دن کے اندر 2 یا 3 بار یہ کہنا کہ وہ انکنڈیشنل بات کرنے کے لیے تیار ہے، گو کہ اس دوران انہوں نے ایک آدھ بڑی ہی کنٹروورشل بات کر دی. لیکن ہمیں بھولنا ہوگا، آگے ہمیں اس کو پکڑنا ہوگا کہ وہ انکنڈیشنل بات کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے پاس موقع آ گیا ہے کہ اب ہم اس کو فالو تھرو کریں اور اس کو ہم حد تک پہنچائیں.
جی میرا خیال ہے کہ یقینی طور پہ ایسا ہی ہے، اور یہ بڑی تیزی سے گورنمنٹ کو رسپونڈ کرنا ہوگا، یعنی کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں حکومت کو نامزد کرنی ہوگی ٹیم، اور کہیں کہ جی ہم بالکل تیار ہیں. دیکھیں نا ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں آپ وینیو بھی بتا دیں اور ٹائم بھی بتا دیں، ٹیم بھی بتا دیں، ایجنڈا بھی بتا دیں، وی آر ولنگ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک. اور یقینی طور پہ پی ٹی آئی تو ایک ہی بات کرے گی نا، بیٹھ جائیں وہ بڑی ضروری ہے، پھر بات کریں گے الیکشنز کی، اور پھر حکومت نے دیکھنا ہے ان کے کیا اس وقت پرسپیکٹیو ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جو زمان پاک میں دیکھ لیا ہے اس کے بعد all the stakeholders understand کہ یہ بات چیت کریں گے، انگیج ایک دوسرے کو کریں گے، اور میرے خیال میں فلیکسیبلٹی آپ دیکھ سکیں گے. جنرل الیکشنز کی بات ہوگی، ظاہر ہے اعتزاز صاحب جو ہیں وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پروونشل جو الیکشنز ہیں یہ کسی صورت بھی سپریم کورٹ نہیں اجازت دے گی کہ ان کو پوسٹ پون کیا جائے. تو اس کا مطلب اگر ہم یہ بات مان لیں، اس کا مطلب کہ لیکن اس کے لیے ہمیں پرہیپس یہ اس جو بھی ان کی کنورجنس اگر ہو جاتی ہے تو اس کو سپریم کورٹ لے کے جانا ہوگا. پھر سپریم کورٹ کی اگر اس پہ سٹیمپ ہو جائے، اس کی پیٹرنیج ہو جائے، جو کہ ایک آئینی قانونی تمام چیزیں ہیں، تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے پھر. جی میرا خیال ہے کہ یقینی طور پہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹی سب بیٹھیں گی، اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے، تو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ یہ دونوں ادارے ہیں جہاں سے ناٹ از ویری پاسبل اگر لوجسٹکلی چیزیں مشکل ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم پہ ہوں، یا بھی ہو سکتا ہے 30 اپریل کو ہوں. لیکن اب ہمیں وہ اوپننگ نظر آ گئی ہے پہلی مرتبہ. آپ تو مہینوں کی بات کریں، میں تو کہوں گی بہت سالوں سے. ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں کٹی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کٹی تو کی ہوئی تھی انہوں نے. آپ وہ کہہ رہے ہیں جب میں بات کرنے کو تیار ہوں، تو پھر میرا خیال ہے یہ بہت اہم موقع ہے. اور یقینی طور پہ شہباز شریف صاحب کہتے رہے، ان کے صرف اس کہنے نے لوگوں کے دلوں میں ایک ٹھنڈک ڈال دی ہے، صرف کہنے نے، ان جملوں نے، کیونکہ لوگ تو تڑپ رہے تھے یہ سننے کے لیے ان سے. ایبسلیوٹلی. اور تو آپ دیکھیے میرا خیال ہے ان اے سینس بال از ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ کے وہ تیزی سے نامزدگی کریں لوگوں کے. اور شہباز شریف صاحب نے جو بڑی ایک کلیئرلی کہا اور بہت دل سے بات کی کہ جی اب ہر چیز کو چھوڑ کے ہمیں بیٹھنا ہے ملک کی خاطر. جو جیسے آپ نے کہا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور پہ بات کرتے رہے، اور چارٹر آف اکانومی پہ. اینڈ دس از دا ٹائم ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ گیٹ دا بال رولنگ. جتنی جلدی کریں گے اتنا میرا خیال ہے کہ گنجائش ہوگی آگے بڑھنے کی. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھی. ایک اور پرسپیکٹیو لیتے ہیں، ایک پاکستان کے سوچنے سمجھنے والے دانشور اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کا تجربہ کیا بتاتا ہے اس پوری صورتحال میں، کیسے ہم آگے بڑھیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں گے. جاوید جبار صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. گزشتہ 24 گھنٹے پچھلے کئی سالوں کے حوالے سے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے شاید سب سے سکون کے 24 گھنٹے ہیں کہ ان 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے، اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہمیں تمام مسائل کا حل ہمیں مذاکرات سے ڈھونڈنا ہوگا. سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے پاکستان اب متحمل نہیں ہو سکتا مزید کسی دباؤ کے، مزید کسی ہلچل کی، اس لیے اب ہمیں بات کرنی ہوگی. عمران خان نے یہ بات کی اور بہت انکنڈیشنل، غیر مشروط انہوں نے ہر ایک سے بات کرنے کی بات کی. اور اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے 15 دن کے دوران انہوں نے 3 بار یہ گفتگو کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے بہت کھلے دل کے ساتھ اسے ریسیپروکیٹ کیا. شہباز شریف صاحب اس سے پہلے بھی کئی بار مذاکرات کی بات کر چکے ہیں. گویا اب ہمارے پاس ٹاپ لیڈرشپ موجود ہے جو کہ مذاکرات چاہتی ہے. اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے عمران خان اور پی ٹی آئی کا ایک سمجھوتا ہوا ہے، جس سے کہ رولز آف دا گیم، آگے سیاسی کیمپین کیسے چلانی ہے، جلسے جلوس کیسے کرنے ہیں، وہ طے ہوئے ہیں. اور اس کی سرپرستی لاہور ہائی کورٹ سے ہے. اور لاہور ہائی کورٹ نے ہی اب آج عمران خان کے 9 کیسوں میں حفاظتی ضمانت لے لی. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹی گرفتاری سیشن کورٹ کے جو تھے وہ ان کو ختم کر دیا، اور اسی کے ساتھ ان کے لیے موقع فراہم کر دیا. ان کو بھرپور سیکیورٹی ملے گی کہ کل وہ سیشن کورٹ میں پیش ہوں. اور ان کی بار بار یاد دہانی بھی کراری ہے عدلیہ کہ اگر آپ سسٹم میں رہ کے کام کریں گے، قانون کے اندر رہ کے کام کریں گے، تو آپ کے تمام راستے کھل جائیں گے، کیونکہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور اس دوران دونوں حکومت کی شخصیات نے
اور خود پی ٹی آئی کی شخصیات نے کہا ہے کہ وہ منتظر ہے کہ مذاکرات کا آغاز ہو جائے. گویا کہ ایک میجر اوپننگ ہے اور پاکستانی قوم کے لیے کسی طرح سے ایک موہوم امید پیدا ہو رہی ہے کہ شاید ہم اس اپنی تاریخ کی بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے نکلنے کی کوئی کاوش کریں, کچھ اس کی ابتدا کریں. اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں. وقفے سے قبل ہمارے ساتھ محترمہ نسیم زہرا موجود تھی. اب ہم اس میں اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ سوچنے سمجھنے والے دانشور پاکستانی جن کا بڑا وسیع تجربہ ہے پاکستان کے حالات, سیاسیات اور معیشت پر, ان سے ہم بات کریں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم جاوید جبار. بہت بہت شکریہ جاوید جبار صاحب. اس سے پہلے بھی آپ سے اس موضوع پہ ہماری بات ہوئی ہے, آپ کی بڑی درمندالہ اس سلسلے میں خیالات تھے. پہلی بار میں تو یہ سمجھتا ہوں کئی سالوں میں, یہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایسی صورتحال بنی ہے کہ شاید اب ہم 1 2 4 5 دنوں کے اندر دیکھیں کہ مذاکرات کا آغاز ہو جائے باقاعدہ پی ٹی آئی, عمران خان کی پی ٹی آئی اور بقیہ جماعتوں کے درمیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی میں کامران خان صاحب شکریہ آپ کے سوال کا, دعوت کا. بہت خوش آئند بات ہے یہ, اور ان مذاکرات کو آگے لے جانے کے لیے میری گزارش تو یہ ہوگی کہ جہاں پر یہ کھلے عام اعلان ہوا ہے اور کھلے عام عدلیہ ایک بہت ہی مثبت رخ اس نے اختیار کیا ہے اور ان کو ریلیف پہنچائی ہے, مذاکرات کو بامقصد بنانے کے لیے اور ان کے نتیجے کو بامقصد بنانے کے لیے میں تجویز یہ کروں گا کہ جو مذاکرات سے قبل ایک مرحلہ ایسا بھی ہونا چاہیے جہاں مکمل طور پر خفیہ طور پر بیہائنڈ کلوزڈ ڈورز پی ڈی ایم کے بااثر نمائندے اور پی ٹی آئی کے نمائندے وہ ملیں اور طے کریں ایک ایسا ضابطہ اخلاق جو پھر اگر اتفاق ہو جائے اس وقت جا کر ایک کھلے اوپن راؤنڈ کریں جہاں پر میڈیا کے کیمرے موجود ہوں, بے شک رپورٹرز اور کرسپونڈنٹس موجود ہوں. اگر پہلے ہی قدم پر ہم چھلانگ لگا کر ایک اوپن سیشن رکھیں گے مذاکرات کا تو یہ ناگزیر ہوگا کہ پارٹی بجائے پارٹی کا کوئی بھی موقف ایک بامقصد تعمیری انداز اپنائے, وہ سکورنگ پوائنٹس اینڈ پلینگ ٹو دا گیلری. تو اسی کو میں اگر تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا میں اس میں اضافہ کا اگر آپ اجازت دیں تو میں کر سکوں کہ بالکل بجائے اس کے کہ پلینگ ٹو دا گیلری ہم اس کو کریں, اس پورے عمل کو ہی کہ آپ نہ صرف یہ کہ رولز آف بزنس اور کوڈ آف کنڈکٹ بنا لیں بلکہ اس پورے مذاکرات کو ہی جب مکمل ہو جائیں تو پھر عوام کے سامنے رکھیں. اس میں میڈیا سے گفتگو, میڈیا کو لیکیجز, اس کو دوری رکھا جائے جیسے کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. جو حساس ترین مذاکرات ہوتے ہیں ان کو جب وہ کسی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کا اعلان ہوتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا جو بڑے زبردست قسم کے ابھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات ہوئے, نہ جانے کب سے ہو رہے تھے اور پھر اس کا نتیجہ سامنے آیا. اس پہ فرمائیے گا. بالکل کوائٹ رائٹ. نہیں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کامران صاحب, آپ نے حوالہ دیا اور وہاں دلچسپ بات یہ ہے, اور بالامور یہ جو سیکرٹ چینل جس کو کہتے ہیں بیک چینل جس کی کوئی پبلسٹی نہیں کی جاتی وہ ریاستوں کے درمیان عموماً ہوتی ہے. آج پاکستان میں تلخ اور اتنا ایک بد اطمینانی, بد اخلاقی, بد زبانی اتنی شدید ہو گئی ہے اور اتنے مختلف افراد اس میں حصہ لے رہے ہیں کہ we cannot afford a continuation in the public domain. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندرونی معاملات بے شک کیوں نہ ہو, سیاسی جماعتوں کے ذمہ دار رہنماؤں کے درمیان ایک کلوزڈ ڈور ڈائلاگ ہو, اور اس میں کوئی پبلک کے مفاد کے خلاف بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ اجتماعی طور پر ایک ایسا ضابطہ اخلاق اپنائیں اور پابند کریں سب کو, اور ریسٹرکٹ کریں کہ کون بول سکتا ہے ڈائلاگ کے بارے میں, کیونکہ اتنے ماشاءاللہ ٹی وی چینل ہیں اور آپ کی اتنی زیادہ ایپیٹائٹ ہے نیوز کے لیے کہ اتنے مختلف رہنماؤں سے ہر روز گفتگو ہوتی ہے. تو بالکل پابند کر دیں کہ صرف اور صرف یہ 2 یا 3 شخصیات
PDM اور PTI تو کے جاوید جوہر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک معاف کیجیے گا کہ اب رہنمائی یہ کیجئے کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور ایک بہت ہی قابل قدر پاکستانی کی حیثیت سے آپ کا کیا مشورہ ہوگا سیاسی قائدین کو؟ ان کے اہداف کیا ہونے چاہیے؟ کیا ہم چاہتے ہیں ان سے کہ وہ کس نتیجے پہ پہنچے؟ یہ الیکشن کا ایئر ہے، ہم معاشی طور پہ تباہی کے حالات سے گزر رہے ہیں، تو ہم چاہتے کیا ہے؟ کیا ایک آئیڈیل اس کا ریزولوشن ہو سکتا ہے؟ بالکل، سب سے اہم ریزولوشن یہ ہوگا کہ مقصد یہ بنائیں ٹائم فریم فار الیکشنز، اور اس میں مجھے یقین ہے اور میں امید کرتا ہوں، یقین میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں دعا گو ہوں کہ PTI بھی لچک دکھائے اور PDM بھی لچک دکھائے، اور ممکن ہے کہ دونوں میں یہ معاہدہ ہو کہ اس وقت الیکشن کیے جائیں گے اور اس طریقے سے کیے جائیں گے۔ تو مجھے تو امید ہے کہ اگر بیک چینل کے ذریعے خفیہ طور پر اس پر معاہدہ ہو جائے تو پھر اس کو آپ کھلے عام بیان کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو کور کرنی چاہیے، اس میں کیسز کے بارے میں جو اس وقت جو تماشا بنایا ہوا ہے کہ کوئی کیس فائل ہو رہا ہے کوئٹہ میں، کوئی چیچا وطنی میں، کوئی سجاول میں، واٹ از دس؟ یہ ایک مذاق بن گیا ہے پورے عدلیہ کے نظام کا۔ اینڈ آئی ہوپ کہ بعض دفعہ دوسرے ممالک میں سینئر عدالت معاملے کی نوٹس لے سکتی ہے۔ انڈیا میں بھی نرسمہا راؤ کے خلاف کئی کیسز فائل ہوئے تھے، اور آپ دیکھیں ریکارڈ میں وہاں پر بھی اعلیٰ عدلیہ نے کہا کہ آپ ان سب کو سمیٹے ایک جگہ رکھیں کیونکہ ادروائز اٹ بیکمز اے موکری آف جسٹس۔ تو اس پر بھی ایک موریٹوریم جسے کہتے ہیں، ایک مدت کے لیے دونوں طرف سے یہ معاہدہ ہو جائے کہ کیسز اس طرح نہ فائل کیے جائیں گے اور نہ پرسیو کیے جائیں گے جب تک کہ یہ معاہدہ نہیں ہو جاتا کہ ٹائم فریم کیا ہوگا الیکشن کا اور اس کا ضابطہ اخلاق کیا ہوگا۔ یہ ضابطہ اخلاق اس سے مختلف ہے جو آلریڈی الیکشن کمیشن کا ایک ہسٹورک تاریخی طور پر ضابطہ اخلاق بنتا ہے، کیونکہ آج اس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ وفاقی وزیر جو حلف اٹھاتے ہیں صدر مملکت سے، صدر مملکت کے بارے میں اتنی نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ کیا بچا پھر کیا رہا اگر آپ اس ادارے کی بھی نہیں عزت کریں گے جہاں پر آپ نے جا کر حلف اٹھایا ہے اور اس کی ذاتی شخصیت پر آپ اس طرح کے حملے کر رہے ہیں۔ اور میں اس میں صرف ایک جماعت کو نہیں ذمہ دار ٹھہرا رہا، یہ ایک اجتماعی ناکامیابی ہے، اور اسے روکنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کلوزڈ ڈور پہلے ڈائیلاگ ہو، معاہدہ ہو، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی نوازش جناب جاوید جبار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اب اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ، کلیدی مسئلہ، چوٹی کا مسئلہ، اور اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ معیشت کی بحالی ہے، IMF پروگرام کی بحالی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے ہیں پاکستان کی معیشت کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے۔ آج ہم ایک ان بین الاقوامی معاملات میں، خاص طور پہ فائنینشیل معاملات کے، انٹرنیشنل فائنینشیل معاملات کے ایک پاکستانی مستند ماہر ہمیں لندن سے جوائن کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ پاکستان کی معیشت حالت نزاع کے قریب پہنچ رہی ہے۔ ملک کو متعدد معاشی امراض کے باوجود IMF کے دروازے بند ہیں۔ 1.5 ماہ قبل MEFP ہونے کے باوجود سٹاف لیول ایگریمنٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں، جبکہ دوست ممالک کے وعدے بھی نہ جانے کب تحریری یقین دہانیوں میں تبدیل ہوں گے، کچھ معلوم نہیں۔ ایسے میں پاکستان کی بیمار معیشت کے علاج کے لیے کیا نسخہ درکار ہوگا؟ یہ سوال سب سے اہم ہو چکا ہے، کیونکہ تمام معاشی اشاریے انتہائی مایوس کن نظر آتے ہیں۔ مہنگائی 31.5% ہو گئی ہے، اور تازہ اعداد و شمار کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی 45% کے قریب ہے۔ پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس سمیت اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں 75 سالہ تاریخ کی ریکارڈ بلندی پر ہیں۔ 20% شرح سود تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ PDM حکومت کی اقتدار میں انٹر بینک میں ڈالر 182 روپے سے بڑھ کر 282 روپے تک ہو چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس 4.3 ارب ڈالر کے ضرب مبادلہ ذخائر
एक माह की इम्पोर्ट्स के बराबर भी नहीं। तकरीबन 5 अरब डॉलर की एलसीज बंदरगाहों में फंसी हुई हैं। पिछले महीने रेमिटेंसेस 19.8% घट चुके हैं। एक्सपोर्ट्स में 7.5% कमी हुई है। बैरूनी सरमायाकारी में 44% कमी आ चुकी है, जबकि आलमी रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग आखिरी दर्जे पर ले आई हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को कलील मुद्दती, वसी मुद्दती और तवील मुद्दती इक़दामात की फहरिस्त में क्या क्या करना चाहिए? खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान अगर रस्मी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो क्या होगा? हमें किस नौइयत की तैयारी मुकम्मल रखनी होगी, या फिर हालिया हफ्तों और महीनों की तरह IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हम नाक रगड़ते रहेंगे? इस पूरी सूरत हाल का अब हम पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान के मसाइल का, माशी मसाइल का और पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस का जायज़ा लेते हैं, लेकिन थोड़े फासले से कि आलमी माहिरीन इस सूरत हाल को में पाकिस्तान की सूरत हाल को कैसे देखते हैं, उनका तजुर्बा, उनकी महारत, उनका यकीनी तौर पे जो स्टेचर है, वो क्या पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में राय रखता है, पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकलने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। इसके लिए आज हम लंदन जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल फाइनेंस के माहिर हैं डॉक्टर सलमान अहमद साहब, ग्लोबल हेड हैं मैक्रो फिडेलिटी इंटरनेशनल के, और यकीनी तौर पे एक बहुत तजुर्बेकार शख्सियत इन तमाम मामलात के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। जहाँ पर आप मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कम्युनिटी है, वो पाकिस्तान की सूरत हाल को इस वक्त कैसे देख रही है, और क्या एक आम तासुर यही है कि ये मईशत जो है ये इस वक्त ब्रिंक पे है? अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, बिल्कुल आप बॉन्ड मार्केट प्राइसिंग से देख लें कि मार्केट्स मंडियां क्या प्राइस कर रही हैं, तो फॉर सेवरल मंथ्स नाउ, काफ़ी महीनों से डिफ़ॉल्ट की प्राइसिंग काफ़ी एक्सट्रीम पे। इनफैक्ट पाकिस्तान की जो डिफ़ॉल्ट CDS जिसको कहते हैं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट प्राइसिंग इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, कि सबसे एक्सट्रीम रिस्क है इस वक्त पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट, ट्रेडिशनल डिफ़ॉल्ट का। बट दैट सेड, पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उसमें IMF की जो डील पास थ्रू करना इज द शॉर्ट टर्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और इस दफ़ा जो सबसे डिफरेंट बात ये है कि जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी डिफरेंट है, और दैट्स व्हाई द मार्केट हैज़ बीन मच मोर स्केप्टिकल अबाउट प्राइसिंग पाकिस्तान्स डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटीज़। तो ये फरमाइएगा कि जब IMF का तो काम ही ये होता है कि वो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज़ को एड्रेस करता है। IMF का तो बुनियादी वादा यही होता है कि वो जिस कंट्री में फिर जिस प्रोग्राम में आ जाए वो उसको डिफ़ॉल्ट नहीं करने देता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या सिर्फ उस वक्त तक है जब IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो जाता? मगर इस सिलसिले में एक और हमने ये सूरत हाल देखी है कि अब IMF पाकिस्तान से कहता है कि जो उसके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जो बायलैटरली उन्होंने हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है, वो हमें मटीरियल हमें करके दिखाएं। हालांकि वो उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हैं, कतर भी, UAE भी और सऊदी अरेबिया भी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अब आप खुद अरेंज करें और हमें प्रूफ दें कि ये डिपॉजिट्स आपके पास आ गए हैं। हमें बताया जा रहा है कि ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है, क्योंकि ये तो बेसिकली IMF में जाने का मकसद ही ये होता है कि ये कवरेज हमें IMF अरेंज करके देगा। बिल्कुल खान साहब, इस दफ़ा जो कंडीशनैलिटी दी जा रही है और इसकी जो ब्रेथ है वो काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू द प्रीवियस प्रोग्राम्स। पाकिस्तान तो आपको पता है कि 24वीं दफ़ा IMF प्रोग्राम्स में जा रहा है। इस दफ़ा जो चीज़ आ रही है, जो आपने एक्सप्लेन किया, वो जो ब्रेथ है और जो इंटरकनेक्शंस वो बना रहे हैं, दे आर डिफरेंट। जो केस नज़र आता है दूसरे कंट्रीज़ में, वो अर्जेंटीना का है, जिसमें IMF ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशनैलिटी डाली थी और जो कि वाज नॉट सक्सेसफुल, वो काफ़ी नाकामयाब रही थी, क्योंकि उसकी वजह से इकॉनमी इतनी स्ट्रेस में आ गई थी कि इट वाज अ कंप्लीट वाइप डाउन। सो IMF को वहाँ से निकलना पड़ा था। सो दिस टाइम अराउंड जो कंडीशनैलिटी है वो ट्रेडिशनल पाकिस्तान की कंडीशनैलिटी नहीं है। इट्स मोर लाइक व्हाट दे डिड विद अर्जेंटीना व्हिच डिडंट एंड वेल। और अब अच्छा, फिर भी उसके बाद जब ये प्रोग्राम रिस्टोर हो जाता है, समहाउ ये जो कमिटमेंट्स हैं ये मटीरियलाइज हो जाती हैं हमारी 6 बिलियन डॉलर की, तो फिर हम ये इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि अब ये IMF प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर होता है और फिर बहाल होता है कि फिर हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। कामरान साहब, अगर ये प्रोग्राम आ जाता है तो ये आपको पोस्टपोन कर देगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो तो नहीं गए, वो तो वाइप आउट नहीं हुए। जो मेन जो ट्रेडिशनल डिफ़ॉल्ट हो रहा है इस वक्त,
کیونکہ دیکھیں نا ڈیفالٹ تو آپ نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا کہ جو ٹریڈیشنل ڈیفالٹ کا جو ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں, بٹ ایک انڈر گوئنگ ڈیفالٹ تو ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ انفلیشن از رننگ مچ ہائر دین انٹرسٹ ریٹ. سو وہ جو گیپ ہے 31-32% کا جو کہ 45% پہ ہے آن اے ویک ٹو ویک بیسس ورسز 20% آف انٹرسٹ ریٹ, وہ ایک ڈیفالٹ ہے آن دا لوکل کرنسی. سو وہ تو چل رہا ہے اور وہ اٹ ول ہیلپ برنگ سم امبیلنس آؤٹ آف شیپ. بٹ جو آئی ایم ایف کا جو ایشو ہے وہ ایکسٹرنل ڈیٹ کے اوپر ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ اسٹرانگ کنڈیشنلٹی ڈالیں اور باقی چیزیں اس میں لے آئیں تو بینکنگ کرائسس نہ اسٹارٹ ہو جائے, جس کی وجہ سے یہ ساری چیز اور خراب ہو جائے. سو اٹ ول بی ویری امپورٹنٹ کہ آئی ایم ایف ریلائزز کہ وہ جو ٹریڈیشنل ڈیفالٹ نہ کرائیں, سو دیٹ جو آن گوئنگ ڈیفالٹ ہے وہ اکانومی کو بیک ان شیپ لے آئے ان دا نیکسٹ ایئر اور سو. تو ڈاکٹر صاحب ہمارا تو ایک اور مسئلہ ہے نا, آپ کے علم ہے کہ ایک طرح کا مانیٹوریم ہے امپورٹس پہ اس وقت, اور ہمارے یہاں پراپر امپورٹس نہیں ہو رہی ہیں, اور جس کی وجہ سے ایک بیک لاگ جمع ہو گیا ہے 4 سے 5 بلین ڈالر کا. اور بعض ماہرین کہتے ہیں کہ یہ آلریڈی آپ ڈیفالٹ کر گئے ہیں, کیونکہ اب آپ جو آپ کی یہ امپورٹ کی کمٹمنٹس ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, آپ وہ کمپلائی نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل فرام اکنامک فلو پرسپیکٹو تو ڈیفالٹ ہے, کیونکہ ایٹ لیسٹ مورٹوریم ہے آپ نے کہا. اب اس کو پرماننٹ نہ بن جائے سولوشن کیا ہے کہ اگر پاکستان انکمپیٹیو ہو جائے ایز اے ریزلٹ آف دیٹ, ہاؤ وڈ آئی ایم ایف بینیفٹ فرام اٹ, ہاؤ وڈ پاکستان بینیفٹ فرام اٹ. اور یہ مووی پہلے چل چکی ہوئی ہے. سو آئی ہوپ کہ دیر از سم انڈرسٹینڈنگ کہ یہ جو نسخہ دیا جا رہا ہے اس سے پیشنٹ بالکل ہی مرا نہ جائے, کیونکہ اس میں کسی کا فائدہ نہیں. تو اب ہمارے پاس بڑی ایک پریکیریس سچویشن ہے, ڈیول ان دا ڈیپ سی, کیونکہ یہ آئی ایم ایف کا ابھی جو پروگرام ہے یہ تو جون تک ہوگا, ابھی بھی اس میں بھی 10th اور 11th ریویو باقی ہے, مگر اس سے تو کام نہیں چلے گا. پھر جیسے ہی وہ ختم ہوگا, اگر ہم ایک اور پروگرام نہیں لیتے سال 2 سال یا 3 سال کا, تو پھر وہ تو ڈیفالٹ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو میں جو ڈیول ان دا ڈیپ سی کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ آئی ایم ایف کی پرسکرپشن اتنی کڑوی, اتنی سخت ہے کہ جس مرض کے لیے دی جا رہی ہے وہ مریض ہی نہ مر جائے اس سے. تو اب ہمارے پاس چوائس یہ ہے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چوائس یہ ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو ڈیفالٹ ہونے دیں, یا ہم ری اسٹرکچر کرنے جائیں اپنے اس سارے ایکسٹرنل ڈیٹ کو, کیونکہ اس کے بغیر تو یہ چارہ کار نہیں ہے. وہ جو پرسکرپشن ہے وہ زیادہ سخت ہوگی, یا ہم 3 سال کا آئی ایم ایف کا پروگرام لے کے اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے بچائیں؟ سو کمل صاحب, اس میں لوکل کرنسی اور فارن ڈیٹ کو ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں. آپ نے فارن ڈیٹ کو آلریڈی ہائی لائٹ کر دیا ہے. لوکل کرنسی میں جس طرح میں نے مینشن کیا وہ ڈیفالٹ تو ہو رہا ہے, کیونکہ انفلیشن کی وجہ سے انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ کے اسپریڈ سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ بھی کہ جو ایکچوئل لائبلٹیز ہیں وہ کیسے نیچے آ رہی ہیں, وہ تو آن گوئنگ ہے. جو ایکسٹرنل سائڈ ہے اس میں پاکستان کا کیس جو ہے پیکیولر ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایشین کنٹریز کی ایگزامپل لیتے ہیں, 97 میں quite a few of those countries, Thailand, Malaysia, Indonesia نے ڈیفالٹ کیا تھا, بہت بڑا جی ڈی پی کنٹریکشن ہوا تھا. مگر پاکستان کا جو پیکیولر نیچر وہ یہ ہے ڈیٹ, ایکسٹرنل ڈیٹ پروفائل کا, کہ اس میں بہت زیادہ آفیشیل سیکٹر ڈیٹ ہے رادر دین پرائیویٹ سیکٹر, جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اتنا انوالو نہیں ہے اس ساری سچویشن میں, اور نہ آپ زیادہ سنتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں, کیونکہ ڈیٹ ہی آفیشیل سیکٹر نے پکڑا ہوا ہے. سو جو آپ نے پوائنٹ کیا, اس میں یہ کوشچن اب ریز ہو جائے گا کہ یہ اتنا لنگر ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کاسٹ آف بینیفٹ انالیسز ول چینج, کیونکہ اگر آپ نے پین پہ پین لے جانا ہے اور اپنی اکانومی کو انکمپیٹیو کرتے رہنا ہے تو اس ہول سے آپ نکل نہیں سکتے, کیونکہ جو دوائی وہ دے رہے ہیں اس سے ایکسپورٹ سیکٹر انکمپیٹیو ہو جائے گا, اس سے آپ کی انڈر لائن اکنامک اسٹیبلٹی اور ویکن ہو جائے گی. سو دا کوشچن ہیز ٹو بی تھاٹ کہ بھئی کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, کیونکہ اگر یہ جلدی ہو جاتا تو بات فرق ہوتی. تو اب ہم کیا کریں, اگر ہم وہ پروگرام پہ نہیں جائیں گے پھر تو ہم یہ ڈیفالٹ ہوگا, اور پھر ہمارے پاس چوائس ہوگی, اور ظاہر ہے کہ آپشن یہی ہوگا کہ ہم ری اسٹرکچر کریں اپنے پورے ڈیٹ کو. تو پھر اس کے پینز اور اس کی تکالیف تو علیحدہ ہوں گی, مگر از اٹ ورتھ ٹیکنگ دا رسک؟ کامن صاحب, پرائیویٹ سیکٹر کا تو شیئر اتنا زیادہ نہیں ہے. سو جو پینلٹی پرائیویٹ سیکٹر, کیونکہ یوزلی ہوتا یہ ہے کہ کنٹریز میں پرائیویٹ سیکٹر کی مارکیٹ بند ہو جاتی ہے, ریٹس بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ, بورنگ کاسٹ, تو اس وجہ سے کنٹریز کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے ایز یو نو, کیونکہ وہ کنسینشنل لینڈنگ آفر کرتے ہیں. اب وہ کیونکہ ریٹ تو کم آئی ایم ایف آفر کر رہا ہے بٹ کنڈیشنلٹی اتنی زیادہ ہے, تو ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے ایشوز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. سو اس میں اب پروز اینڈ کونس کا انالیسس ڈفرینٹ ہے, اور یہ ہونا چاہیے
کہ اس میں اور کنٹریز نے پہلے بھی ڈیفالٹ کیا ہے, مگر فسکل کیپیسٹی جو کریٹ ہوتی ہے وہ بھی تھاٹ تھرو کرنی پڑے گی, اس کو یوز کیسے کرنا ہے گوئنگ فارورڈ, آپ نے کانفیڈنس واپس کیسے لے کے آنا ہے اگر وہ پاتھ وے لیتے ہیں, کیونکہ اس وقت تو کانفیڈنس بالکل ڈیسیمیٹ ہو چکا ہوا ہے, اور مور اٹ لنگرز وہ پرماننٹ ڈیمیج اسٹارٹ ہو گیا ہے بوتھ آن دی اکانومی اینڈ دی کانفیڈنس آف فارن انویسٹرز. تو اب ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بہرحال اپنے آپ کو سیلویج کرنے کے لیے یا اس اکانومی کو سیلویج کرنے کے لیے, سنکنگ اکانومی کو سیلویج کرنے کے لیے, ریسکیو کرنے کے لیے ہمیں کرنی ہے وہ شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور اینڈ لانگ ٹرمز جو کہ ہم کر سکتے ہیں, جو ہم ان کو اگر ہم کہیں کہ لو ہینگنگ فروٹس جن کو کہ ہمیں بہرحال کرنا چاہیے, اور پھر وہ جو اسٹرکچرل میجرز لینے ہیں جو کہ ہمارے لیے آپ کے نزدیک کرٹیکل ہیں, جو کہ لینے ہی لینے ہیں, وہ کیا ہیں؟ سو کامران صاحب 97 کے کرائسس کے بعد تھائی لینڈ, ملیشیا, انڈونیشیا, ان کی اتنی بڑی کنٹریکشن ہوئی تھی, 5-6% پوائنٹ آف GDP کنٹریکٹ ہوا تھا, ان کی کرنسیز کے پیگز تھے جو کہ ڈپریشیٹ ہو گئے, میسو ڈپریسیشن, unemployment rate went up. So these countries went through a lot of pain, but very interesting lessons came out of that. اور جس میں سے دو lessons I would highlight جو کہ very critical ہوں گے اگر پاکستان نے یہ تہیہ کیا کر لے کہ ہم لوگوں نے دوبارہ IMF کے پاس نہیں جانا, تو یہ دو چیزیں critical ہیں. ایک تو ہمارے ریزروز جو ہیں وہ 40 سے 50 بلین ڈالر کی اماؤنٹ میں ہونے چاہیے, اور اس کے لیے آپ کی ایف ایکس پالیسی, آپ کی اکنامک پالیسی, آپ کی فارن پالیسی, آپ کی انٹرنل پالیسی ہیز ٹو بی الائنڈ ٹو دیٹ گول. اور ان کنٹریز نے اتنے ریزروز بلڈ کیے ہیں کہ دے آر امیون ٹو اینی کائنڈ آف شاک رائٹ ناؤ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا گورنمنٹ ریونیوز ٹو GDP ریشو از ہاف آف ادر ایمرجنگ مارکیٹس. سو 25% کا گورنمنٹ ریونیو ٹو GDP ریشو ہے ایمرجنگ مارکیٹس کا, پاکستان رن کرتا ہے 12-13%. یہ 10 سال میں اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں تو $500 بلین کا گیپ ہے جو ہم نے کریٹ کیا ہے ورسز ادر ایمرجنگ مارکیٹس. یہ ریشو ہمیں انکریز کرنا پڑے گا, کیونکہ ادروائز وی ول بی ایکسپوز ٹو آل کائنڈز آف ایکسٹرنل شاک, چاہے کہاں پر وار ہو جائے یا فیڈرل ریزرو انٹرسٹ ریٹ ہائیک کرنی شروع کر دے, آئل اوپر چلا جائے, فوراً ہم پہ افیکٹ آئے گا, کیونکہ ہمارے کچے گھر ہیں اور یہ فلڈ جب آتا ہے تو کچے گھر چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں پکا فاؤنڈیشن بنانا پڑے گا ود ریزروز اینڈ ویری ہائر گورنمنٹ ریونیوز ٹو GDP ریشوز. آپ کو کہیں گنجائش نظر آتی ہے جہاں پر, کیونکہ ہمارا ایک اتنا بڑا پبلک سیکٹر ہے اور بہت ہی میسولی بلیڈنگ پبلک سیکٹر ہے, ہمارے بہت میسو پینشن بلز ہیں, ہمارے میسو گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں, آپ کو کیا آپ کی رائے ہے کہ کتنا ہم اس کو پلگ کر کے جو ہے اپنے حالات میں بہتری لا سکتے ہیں, اور یہ کتنا بڑا کرائسس ہے ہماری اکانومی کا؟ کامران بھائی, جو آپ نے جو پوائنٹ مینشن کیا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ کی جو انوالومنٹ ان دا اکنامک شیئر ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کا صرف شیئر جو ہونا چاہیے وہ کلیئر کٹ فلو پہ ہونا چاہیے جو ٹیکس ریونیوز پہ ہے, مگر ہمارا شیئر ہے کیپٹل اونرشپ پہ, ہمارا شیئر ہے in participating in the different sectors of the economy. اس کو complete rethink کی ضرورت ہے, کیونکہ ایز اے مینشن کہ اگر آپ کی پالیسیز ہیو ون فائنل گول جو کہ آپ کی انشور کرتی ہے فارن ایکسٹرنل اکنامک اسٹیبلٹی جس کو میکرو ریزیلینس کہا جاتا ہے, وہ فارن ریزروز ہیں. اور اگر ہم لوگوں کو ری تھنک کرنا پڑے گا کہ بھی کہ یہ کیپٹل شیئر جو اسٹیٹ نے ہولڈ کیا ہوا ہے از اٹ کنسسٹنٹ ود دیٹ گول. سو یہ اٹس ویری سملر ٹو کریٹنگ نیشنل سیکورٹی پالیسی. اکنامک سیکورٹی کی ایبسنس میں کوئی نیشنل سیکورٹی پالیسی ہولڈ نہیں کرتی, تو کافی کمپلیٹ ری تھنک کی ضرورت ہے اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے دوبارہ IMF کے پاس نہیں جانا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سلمان احمد لنڈن سے ہمارے ساتھ تھے, گلوبل ہیڈ ہے میکرو فیڈیلٹی انٹرنیشنل کے, دنیا کے جانے مانے ٹاپ انویسٹمنٹ بینک میں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے, پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ. ناصر.